Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everyone. Today the book which I am going to review is A Brief History of Time by Stephen Hawking, From the Big Bang to Black Holes. स्टीफन हॉकिंग के बारे में आई एम श्योर कि आप सब लोग फेमिलियर होंगे. He was considered to be one of the most phenomenal and genius scientists of the 21st century. बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद स्टीफन हॉकिंग ही है जिसको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली है, जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और जिनके कंट्रीब्यूशंस जो है कॉस्मोलॉजी में, फ़िज़िक्स में, एस्ट्रोनॉमी में वो बहुत ही ज़्यादा मोनोमिनिकल है. ये किताब मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले पढ़ी है. हम इस कायनात में रहते हैं, हम डेली बहुत सी चीज़ें इनकाउंटर करते हैं, बहुत सी चीज़ों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, बहुत से लॉज़, बहुत से कवानीन जो है जो कि इस कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं. उन चीज़ों को समझने के लिए, इस कायनात को समझने के लिए स्टीफन हॉकिंग की ये कोशिश है. ये किताब जो है वे 1988 में पब्लिश्ड हुई है और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक इन हिज टाइम. स्टीफन हॉकिंग जो है वो 2018 में उसकी डेथ हुई है. उसकी और भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन ये जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सादा और सलीस ज़ुबान में लिखी गई है. इस किताब के अंदर जो कंटेंट है वो तो इसमें कोई शक नहीं कि फ़िज़िक्स के हवाले से है, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से है, कॉस्मोलॉजी के हवाले से है, लेकिन इस किताब का जो अंदाज़े बयां है, इसके अंदर जो लैंग्वेज स्टीफन हॉकिंग ने इस्तेमाल की है वो इतनी ज़्यादा सिंपल, सादा और सलीस है कि कोई भी बंदा जिनको थोड़ी बहुत साइंस की समझ हो, जिनको थोड़ा कुछ साइंस के बारे में इल्म हो, वो भी इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है. और दूसरी बात यह है कि चूँकि आपको पता होगा, जो स्पेशली फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर ज़्यादातर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं और उनको समझना आम स्टूडेंट्स के लिए जिनका साइंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स की तरफ है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन इस किताब की ख़ास बात यह है, जिसकी वजह से ये किताब दूसरी किताबों से यूनिक बनती है, कि इस किताब में आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं मिलेंगे, माँ सिवाय वही एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन है, E = mc². उसके अलावा आपको कोई इक्वेशन यहाँ आपको नहीं मिलेगा. अब इस किताब के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो है स्पेस, कि स्पेस क्या चीज़ है, टाइम, वक्त, जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ की, उसको डिस्कस किया गया है कि वक्त क्या है. बल्कि इस किताब का टाइटल भी यही बनता है कि वक्त की मुख्तसर तारीख़. इसके अलावा क्वार्क्स जो है, इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई है. मैटर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो क्वार्क्स से बने हैं. तो इस किताब के अंदर एक चैप्टर क्वार्क्स के ऊपर भी है. इसके अलावा कशिश शकल, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया कायम है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि पूरी कायनात और पूरा का पूरा ये जो सोलर सिस्टम है ये कायम है, उसको भी डिस्कस किया है इस किताब के अंदर. इसके अलावा इस किताब के अंदर उन थ्योरीज़ का ज़िक्र है कि हमारी कायनात जो है इसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई है, इसकी ओरिजिन किस तरह हुई है, ये किस तरह वजूद में आया है, इसकी इर्तिका किस तरह हुई है और इसका पास्ट क्या था, इसका प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा. तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसको भी डिस्कस किया है. इसके अलावा जो ब्लैक होल्स है, जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, वो स्टार्स जो कि अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद ब्लैक होल्स बन जाते हैं, वो मिस्टीरियस एनर्जी, उनका भी ज़िक्र है. इसके अलावा इसके अंदर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का ज़िक्र है कि यूनिवर्स जो है, कायनात जो है, वो स्टैटिक नहीं है, वो रोज़ एक ख़ास हद के साथ एक्सपेंड कर रही है, फैलती जा रही है. तो इस तरह के कुछ फिनोमिनास इस बुक में आपको मिलेंगे. अब इस किताब को पढ़ने के बाद एक आम स्टूडेंट कि जिनका कोई बैकग्राउंड फ़िज़िक्स के साथ नहीं है, एस्ट्रोनॉमी के साथ नहीं है, कॉस्मोलॉजी के साथ नहीं है,
وہ بھی بہت زیادہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ اس کتاب کے اندر جو سب سے بیسٹ پوائنٹ مجھے لگی ہے وہ تھیوریز کے حوالے سے لگی ہے کہ تھیوریز جو ہے اسٹیفن ہاکنگ نے اس پہ بہت اچھی ڈیبیٹ کی ہے، بلکہ کریٹیکل ڈیبیٹ کی ہے کہ ہماری تھیوریز جو ہے جس کو ہم اپنے ایجوکیٹڈ گیسز کہتے ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، وہ کبھی بھی فار ایور نہیں رہتے، بلکہ تھیوریز جو ہے وہ چونکہ آپ کے فیوچر کے پریڈکشنز ہوتے ہیں، آپ کے سیٹ آف ایزمپشنز ہوتے ہیں، آپ کے کچھ مفروضات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آبزرویشنز کی بنیاد پر یا آپ کے تجربات کی بنیاد پر بنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک تھیوری جو ہے وہ ہمیشہ ہی قائم رہے گی اور وہ ہمیشہ ہی صحیح رہے گی. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور نئے نئے تھیوریز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کو ڈسپروو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ایگزامپلس آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. جیسے کہ لیٹ سپوز پہلے بہت سارے ہماری تھیوریز بنے تھے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن جب سے ایروپلین ایجاد ہوئی تو یہ تھیوریز ڈسپروون ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، انسان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے. اس طرح ڈیفرنٹ تھیوریز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈسپروون ہوتی گئی، ان میں موڈیفیکیشنز ہوتی گئی اور نئی نئی تھیوریز جو ہے وہ ایمرج ہوتی گئی. دوسرا پوائنٹ جو اس کتاب میں مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ ہے ٹائم کے حوالے سے. وقت کیا ہے؟ وٹ از ٹائم؟ وقت جو ہے کیا اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ کیا وقت کو ہم پیچھے کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل ٹو ریورس دا ٹائم؟ اس طرح کے جو مسٹیریس اور فلاسفیکل کویسچنز ہے اس کو بھی اس کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بات پروف کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے البرٹ آئنسٹائن نے اپنے اسپیشل تھیوریز آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بنا پہ یہ بات کہی تھی کہ ٹائم جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، ٹائم جو ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے بھی یہی بات کی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. یہ پاسبل ہے کہ میرے لیے وقت جو ہے اس کی ڈیوریشن ایک ہو اور آپ کے لیے اس وقت کی ڈیوریشن کچھ اور ہو، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ چونکہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. جو فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے، جو اسپیڈ آف لائٹ ہے، جس کی ایک فکسڈ ویلیو ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی باڈی اسپیڈ آف لائٹ کے جتنا ویلاسٹی کے ساتھ اس اسپیڈ کے ساتھ ٹریول کرے گی تو اس کے لیے وقت جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے گا. ٹائم ڈائلیشن فینومینا اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے وقت ایک قسم کا رک جائے گا، سلو ہو جائے گا. تو اس طرح کی مسٹیریس کویسچن بھی اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. تیسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ جو مجھے اس کتاب کا لگا وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ آرگومنٹس پیش کیے ہیں کہ وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، اس کو ہم صرف اور صرف فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں. مطلب وقت جو ہے وہ صرف اگلی سمت میں جا سکتا ہے. جیسے ابھی ایک مومنٹ ہے، اب اس کے ایک سیکنڈ بعد، ایک منٹ بعد ایک دوسرا مومنٹ آئے گا، تو یہ جو وقت ہے یہ فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. اور اسٹیفن ہاکنگ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ وقت کو ہم پچھلے ڈائریکشن کی طرف ان دا فارم آف ریورس ڈائریکشن ہم کبھی بھی موو نہیں کر سکتے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم وقت کو پیچھے کی طرف لے جائے. اور اس کے جو آرگومنٹس ہے کہ ایسا کیوں پاسبل نہیں ہے کہ وقت ہمیشہ ہی آگے کی طرف جائے گا، پیچھے کی طرف نہیں جا سکتا، مطلب ہم ہمیشہ فیوچر کی طرف جائیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ فیوچر ہمارا پاسٹ کی طرف جائے. تو اس نے انٹروپی کا ذکر کیا ہے، ڈس آرڈرنس کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس کی تھرمو ڈائنامکس میں سب سے بڑی ایزمپشن کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک چیز اپنی انٹروپی انکریز کر رہا ہے، اپنے ڈس آرڈرنس کو انکریز کر رہا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک کافی کا مگ ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر آپ کافی ہے اور آپ کافی پی رہے ہیں اور اچانک وہ مگ آپ کے ہاتھ سے گرتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ مگ ٹوٹ جائے گا، اس کے پارٹیکلز سکیٹرڈ ہو جائیں گے، اور جو کافی کے مالیکیولز ہے، جو کافی کے پارٹیکلز ہے وہ بھی سکیٹرڈ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کافی جو ہے، مگ جو ہے، وہ اپنی انٹروپی انکریز کر رہا ہے، وہ اپنی ڈس آرڈرنس انکریز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سکیٹرڈ پارٹیکلز ہو جاتے ہیں. یہ اس کی فرسٹ ایزمپشن ہے، یہ تھرموڈائنامکلی ہے. دوسری ایزمپشن اس کی ہے وہ ہے سائیکولوجیکل، کہ ہماری میموریز تب ڈیولپ ہوتی ہے جب ہم ایک چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ کی دوسری ایزمپشن وقت کے متعلق یہ ہے
کہ وقت جو ہے یہ ہمیشہ سائیکولوجیکلی فارورڈ کی طرف موو کرے گا، اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہماری میموریز جو ہے، ہماری یادداشت جو ہے، وہ تب ڈیولپ ہوتی ہے جب ہم ایک مومنٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک مومنٹ جو ہے وہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، وہ ابھی ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے اور وہ ہماری میموریز کا حصہ بنے۔ تو یہ اس کی دوسری ایزمپشن ہوئی۔ تیسری ایزمپشن یہ ہے وقت جو ہے یہ کاسمولوجیکلی ہمیشہ فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گا، اور اس کی آرگومنٹس بھی وہی ہے جو کہ پہلے ایزمپشن کے آرگومنٹس تھے، کہ یونیورس جتنا ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، چونکہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے اور ایک تیز رفتار کے ساتھ یہ یونیورس جو ہے یہ ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے، یونیورس جو ہے وہ وسیع پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کاسمولوجیکلی اس یونیورس کی انٹروپی جو ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، اس یونیورس کا جو ڈس آرڈرنس ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر ہم انسان ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو فوڈ ہم کنزیوم کرتے ہیں، اس کے اندر جو مولیکیولز ہے، جو پارٹیکلز ہے، اس کی بھی انٹروپی انکریز ہو رہی ہے، اور اس یونیورس کی بھی انٹروپی انکریز ہو رہی ہے۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم زندہ بھی رہے اور وقت جو ہے وہ پیچھے کی طرف مڑنا سٹارٹ کرے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو اور بھی بہت سارے فینومیناز، یونیفیکیشن آف تھیوریز ملیں گی، کہ ہمارے ارد گرد یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس طرح گورن کر رہے ہیں، وہ کون سے بیسک فنڈامنٹل فورسز ہے، وہ کون سے قوتیں ہیں جو ان تمام چیزوں کو یکجا کر رہی ہے، جن کی وجہ سے یہ سولر سسٹم جو ہے، ہمارا ارتھ جو ہے، یہ جو گلیکسیز ہے، سٹارز ہے، پلینٹس ہے، یہ کس طرح ایک خاص آرڈر کے ساتھ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، ریوالو کر رہے ہیں۔ تو ایکسپینڈنگ یونیورسز کے ذکر آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ فزکس کے جو دوسرے پرنسپلز ہے، ہائزنبرگ اور سنٹینٹی پرنسپل، اس کا ذکر بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہاکنگ ریڈیشنز، اس پہ بھی ایک بہت اچھی ڈیبیٹ اس کتاب میں ہوئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو گریویٹیشنل ویوز ڈسکور ہوئے ہیں، اس کے بعد تو اس کتاب کی ویلیو جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے جو پریڈکشنز ہیں وہ بہت زیادہ سچ ثابت ہوئے ہیں۔ تو بک ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں جو فزکس پڑھتے ہیں، جن کا سائنس کے ساتھ بیک گراؤنڈ ہے۔ بلکہ یہ کتاب اتنی سادہ ہے کہ اگر کوئی فزکس نہ بھی پڑھتا ہو، کسی کا دوسرے سائنس سبجیکٹس میں انٹرسٹ نہ بھی ہو، کوئی آرٹس کا اسٹوڈنٹ بھی ہو، تو وہ بھی یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا گیا ہے جو کہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بینگ اے بلیور، بینگ اے مسلم، ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ کائنات جو ہے یہ کس طرح وجود میں آئی ہے، یہ کائنات جو ہے یہ کتنی وسیع ہے، اس کائنات کے اندر کیا کچھ ہے، یہ کائنات کس طرح آپریٹ ہو رہی ہے، اس کائنات کا فیوچر کیا ہوگا، کیا ایک سنگولیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ کائنات جو ہے جس طرح بگ بینگ تھیوری کی صورت میں وجود میں آیا ہے، یہ اسی طرح ایک ایکسپلوژن کے ذریعے یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ بن جائے جہاں سے کائنات کی وجود ہوئی تھی، یہ کائنات ختم ہو جائے۔ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ سو آئی ہائیلی ریکمینڈ دس بک ٹو آل آف یو۔ پلیز ریڈ دس بک اینڈ انکریز یور نالج۔ تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار واچنگ.